हेलो, नैरेटिव्स विद आमिर राना में खुश आमदीद। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की स्लो में बड़ा मरकज़ी किरदार अदा किया, और जुमे को वो सरमनी जिनीवा में होगी, पाकिस्तान उसकी मेज़बानी करेगा। और जैसे ही इस डील का मुआहिदा का ऐलान हुआ, अगरचे ये हतमी नहीं है, इसमें बहुत सारी तफसीलात तय होनी है, लेकिन पाकिस्तान में एक तासुर ये बन गया कि इसके नतीजे में पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर भी बहुत अच्छे असरात रूनुमा होंगे। वो कैसे होंगे? और दूसरा सवाल ये भी है कि पाकिस्तान की जो माशी तरक्की की रफ्तार की सिमत क्या है, क्या वो दुरुस्त सिमत में जा रही है, या उसकी सिमत वही है जिसके बारे में खदशात हम पिछले कोई कई दहाइयों से ज़ाहिर करते रहे हैं लोग माहिरीन। और ख़ास तौर के ऊपर जब हमारी इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आती है और बजट पेश होता है, तो वो एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर, क्या वो सारा हमारा चट्टा खट्टा खोल के रख देता है कि मईशत की सूरत हाल क्या है। तो इन सारे जो जुड़े हुए मौज़ूआत हैं, उनके ऊपर हमने अली सुलेमान साहब को आज फिर ज़हमत दी है कि हमें बताएं कि मामलात पाकिस्तानी मईशत के किस तरफ चल रहे हैं। ये जो ऑप्टिमिज़म आता है वो कितना ठीक होता है? आप प्राइम इंस्टीट्यूट के सरबराह हैं और अ, पाकिस्तान के जो चुनिंदा जो माहिर माशियात हैं उनमें से हैं, तो हम बिला तातुल अली साहब से पूछेंगे। पहले तो खुश आमदीद। शुक्रिया आमिर साहब। पहले तो चूंकि जो पॉपुलर जो गलियों में सवाल चल रहा है कि हमने सुलह करवा दी, अब उसका फ़ायदा भी होगा कि नहीं होगा? ये यकीनन बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। अगर आप तारीख़ी तौर पर देखें तो पाकिस्तान की मईशत एक एक्सटर्नल अफेयर्स से और पाकिस्तान के एक जो रोल हमने प्ले किया मुख्तलिफ अपनी तारीख़ के हिस्से में उससे जुड़ी हुई है, लेकिन वो ज़्यादातर वॉर इकॉनमी के साथ जी जुड़ी जी, हुई थी। बिल्कुल। और वॉर में एक पाकिस्तान का जियो पोलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक रोल वो रहा है, पिछले कई दहाइयों से रहा है, आपके इल्म में है। और वो उससे हमने एक रेंट सीकिंग भी पाकिस्तानी रियासत ने की। तो इसके मुकाबले में अगर हम वॉर के बजाय वॉर डिविडेंड के बजाय हम पीस डिविडेंड ले सकें तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। और यकीनन पाकिस्तान को इससे एक उसका इमेज बिल्डिंग हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बेहतर उसके साथ पॉजिटिव वो इमेज भी हुई है। तो मामलात हमारे सऊदी डिफेंस के भी चल रहे हैं, फिर एक नया मिडिल पावर अलाइंस। लगता है कि वो वाला जो हमारा क्रीडेंशियल्स हैं वो तो उसी जगह पे इंटैक्ट हैं, बट के स्ट्रांग हो रहे हैं डिफेंस और जियो पोलिटिकल। हमारी देखें और ना जो ओवर द आपके कई दिहाइयों में हमारा हम्म, जो मईशत के अंदर और पूरे पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल इकोनॉमी में डिफेंस का रोल हम्म, बढ़ता जा रहा है, हम्म, वो कम तो नहीं हो रहा। बिल्कुल। पहले मईशत में इतना बराह रास्त रोल नहीं था और अब वो हम्म, बन गया है। ये हकीकत है कि हम्म, ज़ाहिर है इसके अंदर डिफेंस लीडरशिप का भी एक रोल है। ठीक। और फिर मईशत के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे इस पर हम बात कर सकते हैं। हम्म, लेकिन इस हवाले से ये तो है कि चूँकि हमारा ज़ाहिर अभी जो रिसेंटली हमारे इन्फ्लेशन की जो वेव आई है पाकिस्तान में और बहुत से मुल्कों में, उसका हम्म, बराह रास्त ताल्लुक इस जंग से है। तो वो अब हम देखते हैं कि वो एक तरह से हम्म, एक रुक जाएगी। वो जो प्राइसेस हम्म, ऊपर जा रही थी वो ज़रा एक सतह के ऊपर आने के बाद फिर नीचे वापस ठीक। जाएंगी, हम्म, इन्फ्लेशन नीचे जाएगी। तो ये इस लिहाज से हमें हाँ, एक इससे तो। इमीडिएट इसका लेकिन फ़ायदा होगा। उसमें कुछ तज्जियाकार कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान का एक जियो इकोनॉमिक रोल भी बन रहा है गल्फ़ के अंदर। और शायद आपने कुछ तज्जिए देखे हों, उनके मुताबिक कि सऊदी अरब और कतर, कुछ और गल्फ़ कंट्रीज़, वो पाकिस्तान में ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, ताकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अगर चौक होती है, अगर बाबुल मंदब पे कोई चौक आता है, तो पाकिस्तान, ग्वादर और पूरा जो हमारा कोस्ट है, कोस्टल बेल्ट है, तो यहाँ पे से तरसील चलती रहे। तो एक रिज़र्व जी। रिसोर्सेज का एक कॉन्सेप्ट, ये कोई यूटोपियन आइडिया है, मुमकिन है कि इस पे काम हो रहा है? तो ये इसके बारे में ज़रा। मेरा तासुर ये है कि इस पे यकीनन एक बहुत बड़ी इस वक्त एक जैसे कहते हैं गेम चेंज होने ठीक है। जा रही है और इसके हम्म, अंदर एक मौका तो पैदा हुआ है। हम्म, गवादर पोर्ट की आपने बात की है, हम्म, तो हिस्टोरिकली गवादर एक अहम हम्म, इस पे है, जंक्शन पे है। और ये एक ऑल्टरनेटिव टू मिडल ईस्ट या ऑल्टरनेटिव टू दुबई पोर्ट के तौर पर इमर्ज हो सकता है। बिल्कुल।
لیکن یہ ایسے ہی ہے جس طرح پوٹینشیل تو ہمارے بہت ساری چیزوں میں اور بھی ہیں، تو یہ بالکل ایک اور پوٹینشیل کا اضافہ ہو گیا ہے. ہاں اب ہاں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، ہوں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ گوادر کی پورٹ میں انفراسٹرکچر میں تو ہم نے بہت انویسٹمنٹ کی، ہوں، لیکن گوادر سٹی میں ان کے لوگوں میں، ان کے اپنے جو ڈومیسٹک اکانومی کے اندر ہم انویسٹمنٹ نہیں ہوں، کر سکے، جس کی وجہ سے وہاں پر ہوں، ریزینٹمنٹ ہے لوکل بالکل پاپولیشن کی بالکل طرف سے. تو ان چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا پڑے گا کہ جو ہوں، ڈیولپمنٹ کا مطلب جو ہے ہوں، وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف آپ ہوں، انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کریں، بلکہ لوگوں کی معیشت کے اوپر فرق پڑنا چاہیے. تو اس کو لے کر ہوں. چلیں گے تو پھر ایک پاکستان کو بالکل فائدہ ہوگا. پیس ڈویڈنڈ کی آپ نے بات کی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان میں تو ابھی آزاد کشمیر میں بھی جی پورا ایک کیوس ہے، اور یہ وقتاً فوقتاً کبھی کے پی میں، کبھی بلوچستان میں، کبھی سندھ کے اندر جی جی یہ پاکٹس موجود ہیں. بالکل ہے. تو وہ ہوتا رہتا ہے. اس کی تو پولیٹیکل اکانومی پہ ہم آپ سے بات کریں گے، لیکن چونکہ بجٹ کا بھی ہے، اور پہلے تو میں صرف سادہ سا سوال کہ پچھلے تین جو ہمارے فائنینس منسٹر ہیں، آ، اسحاق ڈار صاحب، جی ابھی اورنگزیب صاحب اور حفیظ صاحب، تینوں کی پالیسیوں میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی فرق ہے کیسے آپ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ جو اگر ہم دیکھیں کہ یہ بھی ایک بینکر بینکنگ سیکٹر سے آئے ہیں. آ، جو ڈار صاحب کا بالکل ایک ڈفرینٹ جی. فلاسفی رہی ہے، اور وہ کنٹرولز کو، وہ ہوں، خاص طور پر ایکسچینج ریٹ کو بالکل. کنٹرول کرنے کے حوالے ہوں، سے جانا جاتے ہیں. لیکن ان کے جب وزیر خزانہ تھے تو ہوں، انفراسٹرکچر کے اوپر ان کا بہت زیادہ فوکس تھا. اس کے مقابلے میں جو ابھی اورنگزیب صاحب ہے، وہ ہوں، براڈلی بات کر رہے ہوتے ہیں ریفارمز ہوں، کی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو پبلک فائنانس، اکانومی، وزارت خزانہ کے معاملات کو چلانا ایک بہت کمپلیکس امر ہے، ہوں، اور ہوں، ایک ایسا ٹیکنوکریٹ جو کہ جنہوں نے سسٹم کو اندر سے نہ دیکھا ہو تو اس کو بعض دفعہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک. سو ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے، بے شک ہم ٹیکنوکریٹس لوگ لے کے آئیں، ہوں، لیکن ان کو سسٹمز کو ایک پورے سسٹم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک. آم، اور اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ ریفارمز مائنڈڈ ہیں یا نہیں ہیں، تو ہوں، اس پہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ وربل ٹاکس تو ہو رہی ہوں، ہیں، ہوں، کہ ایک آپ کو وربل کمٹمنٹ نظر آئے گی، آپ اس کو ٹھیک. اس میں آپ کو ایک سلوگن یا نیریٹیوز وہ نظر آئیں گے اس کے اندر. ہوں، لیکن موو ٹورڈ اسٹرکچرل ریفارمز، ٹیکس ریفارمز، وہ سلو ہے. ہوں، ابھی بھی جو بجٹ آیا ہے اس میں ہوں. بھی مجھے اس ابھی طرح تو کی کمٹمنٹ ڈیولپمنٹ نظر نہیں بجٹ آئی. بھی فریز کر دیا پروونسز کا، اور وہ ظاہر ہے کہ ڈیفینس کے فریز بھی اندر کر جائے گا. دیا اور وہ کٹ بھی ہو گیا. کٹ بھی ہو گیا. تو دونوں چیزیں بہت بڑی بارگین اس دفعہ ہوئی ہے جو بالکل. ڈیفنس بجٹ کے حوالے ہاں. سے ہوئی ہے. تو اس کے اوپر تو میں بعد میں آؤں گا، لیکن فنڈامنٹلی کوئی آپ کو پچھلے جتنے بھی ہمارے فائنینس منسٹر آئے، ان کے ویژن میں، ورلڈ ویو میں، پالیسیز میں، اپروچ میں کہیں پہ فرق ہے یا سب ایک ہی ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ مثلا ماضی قریب میں حفیظ شیخ ہوں، صاحب ہمارے جی. وزیر خزانہ تھے، 2020-21 میں ہوں، وہ رہے. اور تھوڑی سی مجھے لگتا تھا اس وقت ایک فزیکل ڈسپلن کی طرف ہوں، بات شروع ہوئی تھی. ہوں، پھر شوکت ترین آ گئے تو وہ جی. ایپیسوڈ وہ ختم ہو گیا. تو کہیں ہمیں ملتا ہے کہ ایک ڈائریکشن نظر آتی ہے، لیکن وہ زیادہ عرصہ چلتی نہیں ہے. کی وجہ سے مفتاح اسماعیل جی آئے، اور بالکل. وہ اب آج ہوں، کل وہ بہت بات کرتے ہیں، لیکن ہوں، دو تین آئیڈیاز انہی کے ہیں، جیسے سپر ٹیکس کا امپوز ہوں، کرنا، ہوں، پراپرٹی کے اوپر 7E کا لگانا، ہوں، یعنی جو ڈیمڈ انکم کے اوپر ٹیکس لگنا. ہوں، یہ اگر آپ دیکھیں تو سب ہی فائنانس منسٹرز الٹیمیٹلی ایک ہی چیز کے پیچھے ہیں. ٹھیک. وہ یہ ہے کہ ٹیکس ریونیو کو کیسے میکسیمائز کرنا ہے، ہوں. اور اسٹیٹ کو کیسے آپ نے تو ایک گزارا اچھے کرنا ہے. فائنینس منسٹر کی کیا خوبی یا کوالٹی ہونی چاہیے جو پاکستان کو اس وقت ضرورت بھی ہے؟ ایک اچھا فائنانس منسٹر وہ ہوگا جو ہمیں بیلنسڈ بجٹ دے سکے. ٹھیک. دیکھیے، ہوں، فائنانس جو ہے وہ فائنانس منسٹر کا کام پوری اکانومی چلانا بالکل. نہیں ہاں. ہے، ٹھیک. اور وہ صرف بجٹ کی ہوں، بنیاد کے اوپر آپ پوری اکانومی کو نہ چلا بالکل. سکتے ہیں، نہ چینج کر ہوں، سکتے ہیں. ان سے ہماری توقع صرف ایک ہے، ہوں، آپ بیلنس بجٹ دیں. یعنی بیلنس بجٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیکس ریونیو بڑھاتے جائیں اور خرچے کم نہ کریں. مثلاً خرچے ہوں، ہمارے بہت زیادہ ہیں، خرچوں میں ہم کمی نہیں کر رہے. حکومتی ہوں، سطح کے ہوں، اوپر ہم نے ہوں، 2024-25 میں اپنے ہوں، اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کے اوپر
2,000 ارب روپے خرچ کر دیا. ٹھیک. تو اچھا فائنانس منسٹر وہ ہوگا جو کہ یہ انڈیو ایکسپینڈیچرس کو بالکل ختم کرتے اور ایک براڈ بیس ٹیکس پالیسی لے کے آئے جس میں کوئی تفریق نہ ہو, جس میں کوئی امتیاز نہ ہو, کسی کو ہم 2% دے رہے ہیں, کسی سے 10% لے رہے ہیں, کسی سے زیرو, کسی کو زیرو کر رہے ہیں, کسی کو ٹیکس ہالیڈے دے رہے ہیں, اور ایک براڈ یونیفارملی اپلیکیبل ٹیکس پالیسی لے کے آئے ٹھیک ہے. اور خرچوں کو کم کرے. یہ اچھا فائنانس. تو یہ تو فائنانس منسٹر ہو گیا. تو پاکستان میں جو معاشی اصلاحات کا انچارج ہے کون؟ ایس آئی ایف سی ہے, پلاننگ منسٹری ہے, پرائم منسٹر ہے, سی ڈی ایف ہے, کون ہے؟ کہاں پہ ویژن کہاں پہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ پاکستان کی فیوچر میں معیشت ایسے چلے گی اور یہ اس کے ڈائریکشن ہے, یہ ایک پورا انفراسٹرکچر ہے, یہ لوگ اس کو چلائیں گے؟ کوئی جن کے آپ نے نام لیے ہیں نا, سب لوگ انچارج ہیں. اچھا. کوئی ایک انچارج نہیں ہے. یہ بدقسمتی ہے. ملٹیپل ویژن ڈاکیومنٹ اس وقت موجود ہیں. پلاننگ کمیشن کا اپنا ایک اڑان پاکستان کے بھی نام ہے. سے ہے. آئی ایم ایف پروگرام میں ہم ہیں. تو ہماری 35 ٹریلین کی اکانومی ہو جائے گی اگلے 10 سال میں. لیکن اس رفتار سے تو مجھے نہیں سمجھ نہیں آتی کیسے ہوگی. نہیں, اڑان میں تو یہی ہے. جی وہ مطلب کہنے کو ہم کہیں گے جی ایکسپورٹ بڑھا دیں گے, لیکن اب صرف کہنے سے یا اس سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. آپ کو ایک مٹیریلائز کرنا پڑتا ہے ان گولز کو, ان ویژنس کو کانکریٹ اسٹریٹجیز میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے, اور چینجز آنی پڑتی ہیں انسینٹیو اسٹرکچر کے اندر, اور پھر جا کر کہیں چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ دیکھیں ہسٹوریکلی ہمارا پلاننگ کمیشن تھا جو گروتھ کی ذمہ دار تھا, وہ اب چیز ختم ہو گئی ہوئی ہے. اب وہ صرف پی ایس ڈی پی کی حد تک ایک اس کا کردار رہ گیا کہ وہ پروجیکٹس بناتا ہے, پروجیکٹس کو مینیج کرتا ہے. باقی اس کا کوئی اکنامک پلاننگ کے اندر, کیونکہ اکنامک پلاننگ جو بھی ہے, جو بھی تھوڑی بہت ہم کر رہے ہیں, اگر کر رہے ہیں تو وہ منسٹری آف فائنانس کرتی ہے, وہ ای اے ڈی اس کے اندر رول پلے کرتا ہے. تو بڑی چیزیں چینج ہو گئی ہیں. تو جس کی وجہ سے ابھی آپ نے بات کی کہ کون انچارج ہے, تو کوئی بھی ایک انچارج نہیں ہے اس وقت تو صحیح معنوں میں. تو ڈیفنس بجٹ کے اوپر ہم آ جائیں تو 69% تو ہمارا ویسے قرضوں میں, اور ڈیفنس بجٹ میں جاتا کتنا ہے تو یہ بھی بتا دیں. اور یہ جو کٹ لگا ہے پورا پروونسز کا, اس کا امپیکٹ کیا آئے گا اگلے 1-2 سال کے اندر پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر, ترقی کے پروگریس کے اوپر؟ دیکھیں ہسٹوریکلی ہمارا ڈیفنس بجٹ ظاہر ہے قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو سب سے بڑا ایلیمنٹ تھا وہ وہی تھا, اور ابھی بھی وہی دیکھتے ہیں ہم. اس دفعہ لیکن چینج ہی ہوئی کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ کسی تناسب سے ترقیاتی بجٹ میں بھی اضافہ ہوتا تھا, ڈیفنس بجٹ میں بھی اضافہ ہوتا تھا, لیکن ترقیاتی بجٹ میں بھی اضافہ ہوتا تھا. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے عامر صاحب کہ میں نے دیکھا ہے کہ ڈیولپمنٹ بجٹ نیچے چلا گیا ہے اور ڈیفنس بجٹ سبسٹینشلی اوپر چلا گیا ہے, جو کہ اس وقت 3,000 ارب روپے ہے. یہ صرف وہ بجٹ ہے جو کہ ظاہر رپورٹڈ بجٹ ہے ڈیفنس افیئرز میں. اس میں جیسے ملٹری پینشنز شامل نہیں ہیں اس میں, اور معاملات اس میں انہوں نے شامل نہیں کیے. تو یقیناً جو ہمارا, اگر آپ سوشل اسپینڈنگ دیکھیں وہ بھی کم ہوگی. ایک مثال کے طور پر ہم ایجوکیشن کی اسپینڈنگ کی بات کریں تو آج سے 5 سال پہلے ہم اپنی جی ڈی پی کا 1.8% ایجوکیشن کے اوپر خرچ کر رہے تھے. یقیناً کم تھا لیکن خرچ کر رہے تھے, اور اب وہ جو نمبر ہے وہ ڈراپ ہو کر 0.9. تو اس میں صوبوں کا بھی شامل ہے کیونکہ کلیکٹیو یہ پورے ملک کے ریسورسز سے میں بات کر رہا ہوں کہ نیشنل لیول کے اوپر ہم 1.8 سے نیچے آ کر 0.9% پہ رہ گئے ایجوکیشن کے اوپر. تو یہ ظاہر ٹریڈ آف ہے کیونکہ ریسورسز ہمیشہ لمیٹڈ ہوتے ہیں, تو آپ نے پریورٹائز کرنا ہوتا ہے, ترجیحات متعین کرنی ہوتی ہیں. تو اس وقت ترجیحات تو یہی ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں. تو اس سے نقصان ہوگا ہماری جو لانگ ٹرم, ہماری جو اکنامک سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, ہماری اکنامک سیکیورٹی بڑی حد تک ہیومن سیکیورٹی سے منسلک ہے, نہیں ہیومن ڈیولپمنٹ سے منسلک ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ ایجوکیشن سے آتی ہے, ہیلتھ کی انویسٹمنٹ سے آتی ہے. ان ساری چیزوں میں ہم کمی کر رہے ہیں. بلکہ کلائمیٹ کو دیکھیں, پاکستان ایک کلائمیٹ ولنریبل کنٹری ہے, ہر ایک کو پتہ ہے. اس بجٹ میں اس میں بھی کافی کمی کر دی گئی ہے. ایک طرف ہم آئی ایم ایف سے وہ پیسے بھی لے رہے ہیں, آر ایس ایف کے اندر کلائمیٹ فنڈ بھی لے رہے ہیں, $400 ملین ابھی ڈسبرس ہوا ہے. دوسری طرف ہم اپنے بجٹ کو کم کر رہے ہیں کلائمیٹ کے اندر. تو اگر ہم ریوائزڈ ایسٹیمیٹ دیکھیں نا, پچھلے سال جو بجٹ ابھی ختم ہو رہا ہے 2025-26 کا, اور اس سال کا بجٹ دیکھیں تو تقریباً 80% کی کمی ہو گئی ہے کلائمیٹ فنڈ. تو یہ کلائمیٹ فنڈ کم ہو گیا, ایجوکیشن فنڈ کم ہو گیا, ہیلتھ کم, تو مطلب پریورٹیز آپ کے سامنے. تو اگر آپ سے کہا جائے کہ پاکستان کا ایک اچھا متوازن بجٹ بنائیں اور اورنگزیب صاحب سے اچھا بجٹ بنائیں, تو آپ کس طرح کا بجٹ بنائیں گے؟ سب سے پہلے تو امپورٹنٹ اس بات کی ہے نا کہ ہم نے بجٹ کو کا ویژن کیا ہے.
بجٹ ایک تو میں کہتا ہوں کہ بجٹ ایک ڈاکیومنٹ ہے، ایک فسکل ڈاکیومنٹ ہے، وہ صرف پورے ملک کی ٹھیک اکانومی ہے. کا احاطہ نہیں کر سکتا. ہوں. مگر میرے پاس یہ اختیار ہو کہ آپ نے بجٹ کیسے بنانا ہے، تو میں ٹیکس پالیسی کی اوور ہال سے بات شروع کروں گا. اس وقت ہم ٹیکس پالیسی کی اوور ہالنگ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ٹیکس پالیسی کی کمپلائنس کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کیسے ایکسٹریکٹ کرنا ہے. تو میرا سٹارٹ بالکل مختلف ہوگا. میں کہوں گا جی ہم ایک ایسے ٹیکس ریٹ متعین کرتے ہیں جس میں کہ تفریقات ختم ہوں، اس میں یہ مستثنیات ایگزمپشنز ختم ہوں اور اس کے اوپر آئے. دوسرا، ہمیں اپنا بہت زیادہ پولیٹیکل کیپٹل اسپینڈ کرنا ہے کہ جو ٹیکس میں لوگ شامل نہیں ہو رہے ہیں ٹیکس سسٹم میں، ان کو آپ کیسے انکریج کریں. ان کو آپ صرف آپ کوئرس کر کے اور ان کو آپ جیلوں میں بند کر کے تو نہیں چلا سکتے اکانومی. ابھی تو ٹیکس پالیسی کا کمپلیٹ اوور ہال وڈ بی دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. اس کے بعد خرچوں کو کم کرنا زیادہ کمپلیکس ہے آنیسٹلی، اینڈ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں پر ہمیں جیسے سوشل پروٹیکشن کا سبجیکٹ ہم نے لیا ہوا ہے، فیڈرل نے لیا ہوا ہے، آئین میں نہیں ہے. اس کی ضرورت کچھ پولیٹیکل ہے، کچھ مجبوری ہے جو اگر یہ شفٹ ہو جائے صوبوں کے پاس. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں کہ جو دیکھیں ہماری جو وفاقی حکومت ہے وہ کانسٹنٹلی انڈر اسٹریس ہے، اور جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ کانسٹنٹلی سرپلس میں ہیں. صوبائی حکومتوں جو ہم اس سال بھی ہم ان سے جو اب نیا بجٹ آئے گا اس میں 1800 ارب روپے کا ہم نے سرپلس جنریٹ کروانا ہے. 1800 ارب روپے کا سرپلس کا مطلب یہ کہ وہ یہ سارے وسائل جو وہ خرچ کر سکتے تھے وہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنا ایک فسکل ڈیفیسٹ کو مینٹین کرنا ہے. تو ان سب چیزوں کو لیکن یہ ریڈو ساتھ کرنے کی ساتھ ضرورت ہے. یوسف یہ بھی تو چل رہا ہے کہ آپ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بھی بنانا چاہ رہے ہیں، نئے صوبوں کی بھی بات ہو رہی ہے. تو اس میں یہ کیسے ممکن ہوگا؟ 28 امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ ہو جاتی ہے، نئے فیڈرل یونٹ بن جاتے ہیں، تو وہ کیا ریسورسز وہ زیادہ پول کریں گے فیڈریشن کے اندر وفاقی سطح کے اوپر، یا یہ تو خاصا پھر ڈسپرسمنٹ زیادہ ہو جائے گی آلریڈی جو فنڈز دیکھیے ہیں؟ آئی تھنک جو 18ویں ترمیم کا سفر تھا وہ ہمارا بالکل صحیح سمت میں سفر تھا. اس کو ریورس کرنے کی کوئی بھی کوشش ہمارے حق میں نہیں جائے گی، پاکستان کے فیڈریشن کے حق میں نہیں جائے گی، کیونکہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے. ہمیں اسی سفر کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے، لیکن اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزوں میں ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں، جس طرح ابھی بھی یہی ہوا ہے، ایک کمپرومائز بن گیا ہے. این ایف سی کے شیئر کو چھیڑے بغیر ایک این ای سی کی میٹنگ میں صوبائی حکومتیں، صوبائی لیڈرشپ اور فیڈرل لیڈرشپ انہوں نے بیٹھے اور انہوں نے ایک طے کر لیا کہ جی ہم نے اس طرح چلنا ہے، اور یہ 3 سال تک انہوں نے ایک عارضی ارینجمنٹ کر لی تاکہ وفاق کے پاس زیادہ ریسورسز آ جائیں. تو اب جو اس لیے میں خیال 28ویں ترمیم ہے وہ تو بھی ٹل گئی ہے فی الحال، کیونکہ جو ایک جو ڈائریکشن ہے وہ اس میں آ گئی ہے کہ چلیں ہمارے پاس ہمیں زیادہ ریسورسز چاہیے. اب سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ریسورسز الٹیمیٹلی جائیں گے ڈیفینس کی طرف. تو یہ ایک کویسچن مارک ہے جو میں خیال بجٹ کے بعد سامنے آئے گا. ڈیفینس تو ایک ریڈ لائن ہے بجٹ، تو اس کے اوپر اتنی کھل کے بات نہیں ہو سکتی، اور نہ اس کی ہمیں ڈیٹیلز پتہ ہوتی ہیں کہ کیسے اس کی ایلوکیشن جاگے، ڈسبرسمنٹ کیسے ہوتی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بڑی ریشنل ہے پاکستان کے ڈیفینس بجٹ کو بڑھانا اس موقع کے اوپر، جب کہ آپ کا چلے انڈیا کے ساتھ تو ہو گیا، آپریشن سندور بھی ان کا چل رہا ہے، لیکن آپ ایک مڈل پاور الائنس بھی بنا رہے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی ہے، تو وہ تو برڈن ڈیفینس کا تو کم نہیں ہونا چاہیے تھا بجٹ کے اندر، جب آپ کے پورا ایک ڈیفینس پوری ایک ریجنل ہوتی جا رہی ہے. لیکن جو ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اس طرح کے ڈیفینس پیکٹس کے بعد پاکستان کو کوئی ڈائریکٹ فائنینشیل بینیفٹ ہوگا، ایسا نہیں ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، اگرچہ ظاہر یہ تفصیلات نہیں ہیں موجود ہمارے پاس، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان سعودی عربیہ کا ایک اکنامک ریلیشن شپ ویسے بھی ہے، ہم نے ان سے آئل بھی کریڈٹ پہ لینا ہوتا ہے، ہم نے جو ڈپازٹس ہیں ابھی جیسے ہم نے $3.5 بلین واپس کیا یو اے ای کا، تو وہ ہمیں ظاہر ہے سعودی اور قطر سے آیا تو واپس کیا نا، نہیں تو ہمارے تو ریزروس اتنے نہیں تھے کہ ہم واپس کرتے. تو یہ ایک آن گوئنگ ریلیشن شپ ہے، اسی کو ہم اسٹرینتھن کریں گے. اس سے ہم کوئی ایڈیشنل آمدنی نہیں ہوگی ان کمٹمنٹ سے جو ہم کر رہے ہیں، وہ نہیں ہوگی. ایک طرح سے ہمیں ایک فیسیلیٹیشن ملے گی جو لیکن وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب بھی کہتے ہیں کہ سعودی عرب سے تو بس ہمارا خون کا رشتہ بن گیا ہے، اور ہم تو بس یک جان دو کالم ہیں، اور
اس کا مطلب تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ پیسے ہی آئیں گے کچھ اور ریال آئیں نہیں، گے اور آپ آئل آئے گا. آپ ان ایمان کی قوت کو پیسوں میں نہیں تول سکتے ہیں. اس کو اب ایمان کے قوت میں رہنے دیں، اس کو پیسوں میں نہ تولیں تو بہتر تو ہوگا. پھر کیا اب فائدہ؟ تو پھر ایسی دوستی کا کیا فائدہ کہ آپ بھوکے مر رہے ہیں اور دوسرا دوست جو ہے وہ مرغ یہ متنجن کھا رہا. یہ ہماری قومی ترجیحات ہیں. ہم نے شروع میں بات کر لی کہ ہمیں کچھ چیزوں کی ہم آلریڈی کٹ لگا رہے ہیں، تو یہ بہت ان چیزوں کو ہمیں ڈائریکٹ کرنا ہے اپنے ڈومیسٹک ریسورس کو موبلائز کرنے کے لیے. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے انویسٹرز کہاں جا رہے ہیں. ہم کیوں نہیں، ہماری جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ اسٹیٹک ہے، پچھلے کئی سالوں سے وہ 12-13% ہے، تو کیوں نہیں بڑھ پا رہی. یہ سب اچھی بات ہے. اگر ہم سعودی عربیہ سے بھی الائنس ہمارا ہو گیا، اچھی بات ہے. تو اس کو ذمہ دار کس کو ہم بس ٹھہرائیں گے؟ اس کوئی میں تھوڑی سی بنیادی. ضمنی بات ہے کہ جی. اصل کامیابی یہ ہوگی کہ اس اسٹریٹجک الائنس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے پاس انویسٹمنٹ بھی زیادہ آئے نا. ہوں. یعنی ایسے منصوبوں میں سعودی انویسٹمنٹ آئے، قطری انویسٹمنٹ آئے کہ جن کو ہم کہہ سکیں گے بھی اس کا ایک اکنامک وہ بینیفٹ بھی ہوا لیکن ہے. وہ یہی تو بات ہو رہی ہے جو میں نے آپ سے پہلا سوال کیا تھا کہ سب سے الگ فائنینس منسٹر کون ہے، کیونکہ کچھ ہمارے اکنامک افیئرس کے جو رپورٹر ہیں، جرنلسٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ کو غصہ ہے فائنینس ٹیم کے اوپر کہ وہ جو کچھ ایفرٹ کر رہے ہیں دنیا میں اور پورا امیج بہتر کر رہے ہیں، اور اس کو یہ والی ٹیم اس کو اکنامک ایڈوانٹیج میں کنورٹ نہیں کر پا رہی، ٹرانسفارم نہیں کر پا رہی. اس کا کیا یہ تعلق کیا دیکھیں، ہے؟ اس کا تعلق یہی ہے نا کہ اگر ہمیں ایک گلوبل ایڈوانٹیج مل رہا ہے، ہمیں ایک گلوبل ہماری امیج بلڈنگ ہو رہی ہے، تو اگر آپ اس کو کانکریٹلی دیکھیں تو مثال کے طور پر ہم نے جو اپنا تجارتی معاہدہ کیا، جو امریکہ کے ساتھ، ہمیں ان چیزوں کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے ہمارا ٹیرف جو بڑھ گیا، امریکن ہماری میجر مارکیٹ ہے، تو کیا ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا؟ کیا اس کلوزنس کی وجہ سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ٹاپ لیڈرشپ میں ایگزسٹ کر رہی ہے ان ملکوں میں، کیا ہم نے تجارتی طور پر کوئی کنسیشنز لیں؟ تو وہ نہیں ہے. ٹھیک. جس کی طرف آپ بات کر رہے جی. ہیں تو ایسا نہیں ہوا ہے. یہ اس لیے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بھی اچھا ہم اس ڈپلومیٹک ڈویڈنڈ کو اکنامک ڈویڈنڈ میں کیسے کنورٹ کریں. یہ ایک اس کے اندر سوال پیدا ہو رہا ہے. چلیں، بہت شکریہ. بھی آخر میں یہ بتا دیں کہ اس بجٹ سے عام آدمی، مڈل کلاس والا، لوئر مڈل کلاس والا، اس کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ اس کی 7% تنخواہ بڑھ گئی اور صرف کچھ ٹیکس سرکاری ملازمین کی. سرکاری ملازم کی. تو اس کے لیے کیا ہے؟ وہ ابھی پریشان، اس کو سمجھ نہیں آ رہی اس کے ساتھ ہوا کیا. خوش ہو یا مزید؟ دیکھیں، جو پچھلے 2-3 سالوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکسیشن کا برڈن بہت بڑھ گیا تھا، اور اس میں سرچارج بھی لگ گیا تھا، اور اس میں مڈل کلاس کے اوپر بھی لگ گیا تھا، ایکسیسو ٹیکس لگے تھے. اس میں گورنمنٹ نے کچھ کریکشن ضرور کی ہیں. 3 سے 5% مختلف سلیبس ہیں انہوں نے. اپنے جو سلیبس میں انہوں نے ریٹس تو کم کر دی ہیں. میں کل ہی البتہ بیٹھا ہوا تھا نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں ایز این اکانومسٹ. میں بعض بار مجھے شرکت کرنے کا موقع ملتا ہے، تو وہاں پر بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ابھی تک یہ چیزیں نیگوسیشنز میں ہیں، ایون آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز میں ہیں. تو تاثر یہ ملا، اور آج اخبارات میں رپورٹ بھی ہوا ہے کہ شاید کچھ باتیں اس طرح حتمی طور پر طے نہیں ہوئی ہیں. جب تک یہ فائنانس ایکٹ نہیں بن جاتا، اس کے اوپر کوئی حتمی تبصرہ کرنا بڑا مشکل ہوگا. لیکن ٹیکس میں کمی ہوئی ہے، ٹیکس ریٹس میں کمی ہوئی ہے، یہ اچھی بات ہے. جو زیادہ ہمارا مسئلہ ہے، اگر آپ ایک عام آدمی کی بات کریں نا، تو چونکہ ہر کوئی تو ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہوتا، تو جی ایس ٹی کا بہت ہائی ریٹ ہے، 18% ہے. بہت سے آئٹمس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لگتا ہے. تو اس کو ہمیں اگر صحیح معنوں میں اگر آپ نے ایک ریلیف لے کے آنا ہے، تو اب اس کو ہمیں ہاف کرنا پڑے گا، اور بیس اپنی براڈ کر کے ایسے بہت سے سیکٹرز ہیں جو کہ اس میں شرکت نہیں کر رہے، ان کو ہمیں ساتھ لانا پڑے گا، تاکہ ایک جو ایک برابر کا اس میں برڈن شیئر ہو. صرف کچھ سوسائٹی کے کچھ خاص سیگمنٹس کے اوپر سارا ٹیکس کا بوجھ نہ پڑے. تو یہ ہم آپ سے علی عثمان صاحب بات کریں گے اگلی پوڈ کاسٹ میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیونکہ جب سے کم از کم میں نے ہوش سنبھالا ہی سمجھ رہے ہیں کہ ایک سیلریڈ کلاس ہی پس رہی ہے، وہی ٹیکس دیتی ہے. یہ ٹیکس نیٹ ایکسپینڈ کیوں نہیں ہو allow me to پاتا؟ one quick intervention. I think یہ سیلریڈ کلاس جو کہ اربن مڈل کلاس اس کی ڈومیننس ہے، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت بہتر ایکسیس رکھتی ہے، ان کی ایکسیس ٹو پولیٹیشین بھی زیادہ ہے. اس کے مقابلے میں جو
ہمارا جو بزنس ہے وہ بھی ان کی بھی بڑی ایکسیس ہے, کوآپریٹ سیکٹر ہے. لیکن اگر آپ انکم ٹیکس کو ڈیوائڈ کریں کہ سیلریڈ کتنا دے رہے ہیں اور پورا کوآپریٹ کتنا دے رہے ہیں, تو انکم ٹیکس کی ٹوٹل کیلکولیشن میں سیلریڈ کا پورشن صرف 10%. 10%. اچھا. باقی 90% جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ کوآپریٹ ٹیکسز ہیں, بزنسز ٹیکسز ہیں, وہی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ ویزیبلٹی اس طرح نہیں ہوتی باقی ٹیکسز کی, تو اکراس بورڈ یہ ہمارا جو ٹیکس سسٹم ہے عامر صاحب, وہ اینٹی پور بھی ہے اور اینٹی رچ بھی ہے. اچھا یہ ٹھیک. دونوں اس میں کمالات ہیں. تو اس کا بینیفیشری کون ہے, کون فائدہ؟ بینیفیشری ایک اسٹیٹ ہے جی, جو اسٹیٹ ایکسٹریکٹ کرتی ہے, چاہے وہ سپر ٹیکس کے. دیکھیں سپر ٹیکس تو امیر ترین لوگوں میں لگ رہے ہیں. ابھی کل یہ بات ہوئی تو 400 ارب روپیہ سپر ٹیکس اکٹھا ہوا ہے. 400 ارب روپیہ کو ابھی وہ حکومت چھوڑے گی تو نہیں آرام سے. تو یہ تو ٹیکس عمرا پر لگ رہا ہے. تو اور وہ بنتے جا رہے ہیں نان ریزیڈنٹ, وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ صرف غریب آدمی کا مسئلہ نہیں ہے, اس ملک میں امیر آدمی بھی اتنا پریشان ہے جتنا غریب آدمی. چلیں بہت شکریہ. لیکن یہ والی سائنس بھی ہمیں سمجھنی تو ہے آپ سے کہ یہ 10% سیلریڈ کلاس امیر بھی ٹیکس دیتا ہے اور غریب بھی. تو بڑی اہم ڈبیٹ ہے یہ, لیکن اس کو ہم رکھتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے. اور علی بھائی نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ ضرور آئیں گے اور ہمیں انلائٹن کریں گے پاکستان کی معیشت کے بارے میں اور اس کی سمت کے بارے میں. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ بہت شکریہ. تھینک یو جی. خدا حافظ.